learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-क़ियामा। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई और इसमें 2 रुकू और 40 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु, नहीं मैं कसम खाता हूँ, बियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन की। अल्लाह ताला ने क़यामत की कसम खाई है। जब क़यामत आएगी हर चीज़ फ़ना हो जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से इसराफील दोबारा सूर फूंकेंगे तो सब लोग अपनी कब्रों से उठकर खड़े हो जाएंगे और अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होंगे। उस वक़्त सब लोग अपने बारे में अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। वला उक़सिमु, और नहीं मैं कसम खाता हूँ, बिन नफ्सिल लव्वामा, बहुत मुलामत करने वाले नफ्स की। नफ्स लवामा मोमिन का नफ्स है, क्योंकि वो अपने नफ्स को मुलामत करता ही रहता है कि ये बात क्यों कही, ये ख्याल दिल में क्यों आया। और काफिर सेंटिमेंटली हर कदम उठाता चला जाता है, वो क्यों अपनी ख्वाहिश को दबाए। अयहसबुल इंसानु, क्या इंसान ये समझता है, अल्लन नजमा इज़ामहु, कि हम उसकी हड्डियां हरगिज़ जमा न करेंगे। यानी क्या इंसान ये ख्याल करता है कि मरने के बाद अल्लाह ताला उसके बिखरे हुए अज्जा को ज़िंदा करने और जमा करने पर कुदरत नहीं रखेंगे। इंसान का हर दौर में ये मसला रहा है। वो अपनी जहालत की बिना पर अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा नहीं लगा पाता और दोबारा ज़िंदा होने को नामुमकिन समझता है। भला क्यों नहीं, कादिरीना अला, कादिर है इस पर, अन नुसव्विया, कि हम दुरुस्त कर दें, बनाना उसकी पूर को। अल्लाह ताला ने अपने इस इरशाद के ज़रिए अपनी कुदरत का गलत अंदाज़ा लगाने वालों की बात को रद्द किया है कि क्यों नहीं हम इन अज्जा को जमा करेंगे और हम कुदरत रखते हैं कि जोड़ जोड़ और ज़र्रे ज़र्रे को दुरुस्त करके ज़िंदा करें। तो जब छोटे और बारीक अज़ा को दुरुस्त करने पर वो कुदरत रखता है तो बड़ी बड़ी हड्डियों के साथ क्या होगा। बल युरीदुल इंसानु, बल्कि इंसान ये इरादा रखता है, ले यफजुरा, कि वो गुनाह करता रहे, अमामा, अपने आगे भी। यानी यही एक गुनाह नहीं बल्कि इंसान आगे बढ़ता ही चला जाता है और गुनाह पर गुनाह करता है, सिर्फ इस उम्मीद पर कि गुनाह कर लूँ, मरने से पहले तौबा कर लूँगा। लेकिन अफसोस, नादान को ये खबर नहीं कि मौत अचानक आ जाएगी। इस बात की कौन ज़मानत दे सकता है कि मरने से पहले तौबा नसीब होगी या नहीं। यसअलु, वो पूछता है, अय्याना यौमुल क़ियामा, कब होगा क़यामत का दिन। ये सवाल इनकार, मजाक और क़यामत के मामले को हल्का करने के लिए है। वो इसलिए ये सवाल करता है कि अपने कायल ना होने को ज़ाहिर कर दे। अल्लाह ताला ने बहुत से मुकामात पर इस बेदलील झुटलाने का जिक्र किया। सूरह यूनुस में फरमाया, वयक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिकीन, वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। सूरह यूनुस 48। फिर सूरह अल-मुमिनून आयत 36-37 में फरमाया, हैहाता लिमातु अदून, इन हिया इल्ला हयातुनद दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन। बईद, बिल्कुल ही बईद है जो तुम वादा दिए जाते हो, नहीं है ये मगर हमारी दुनिया की ज़िंदगी, हम यही मरते और जीते हैं और हम हरगिज़ उठाए जाने वाले नहीं हैं। फ़ाइज़ा बारिकल बसरा, फिर जब आंखें पथरा जाएंगी, यानी जब क़यामत आएगी तो खौफ और दहशत की वजह से आंखें पथरा जाएंगी। उस अजीम खौफ और दहशत की वजह से दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे होंगे और लोगों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। वख़सफ़ल कमरू, और चाँद बेनूर हो जाएगा, उसकी रोशनी और ताकत ज़ायल हो जाएगी, उसमें गहन लग जाएगा और उसका नूर छिन जाएगा। वजुमी अशम्सु वल कमरू, और सूरज और चाँद को जमा कर दिया जाएगा। जब से अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है वो कभी इकट्ठे नहीं हुए। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको जमा करेगा, चाँद गहना जाएगा और सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा और उन दोनों को आग में फेंक दिया जाएगा, ताकि बंदे ये देख लें कि चाँद और सूरज भी अल्लाह के मुसख्खिर हैं, ताकि जो उनकी इबादत करते थे वो देख लें कि वो झूठे थे। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन, उस दिन इंसान कहेगा, अयनल मफ़र्रु, भागने की जगह कहाँ है। इंसान हैरत और दहशत से कहेगा कि जहन्नम से फ़रार की कौन सी जगह है, क्या उससे कोई जाए पनाह है। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ला वज़र, कोई पनाह की जगह नहीं। यानी यहाँ जाए पनाह का क्या काम, यहाँ निजात की कोई सूरत नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ छुप सकें और पहचाने ना जा सकें। इला रब्बिका, आपके रब की तरफ, यौमइज़िन, उस दिन, अल मुस्तक़र, ठहरने की जगह है। उस दिन तमाम बंदों का ठिकाना अल्लाह ताला ही के पास होगा। रब के पास सबको ठहराया जाएगा ताकि सबके अमाल का हिसाब लिया जा सके। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन, उस दिन इंसान को बताया जाएगा, बिमा कद्दमा, जो कुछ उसने आगे भेजा, व अखारा, और जो उसने पीछे छोड़ा। क़यामत के दिन तमाम अमाल इंसान के सामने होंगे। इंसान को उसके पहले वक्त और आखिरी वक्त के छोटे बड़े सब अमाल की खबर दी जाएगी। बलिल इंसानु, बल्कि इंसान, अला नफ्सिही, अपने नफ्स पर, बसीरा, खूब देखने वाला है। उस दिन इंसान अपने अमाल पर ख़ुद गवाह होगा, अपने अमाल को खूब अच्छी तरह पहचानता होगा। वलौ अलका, और अगरचा वो डाल दे, माआज़िरा, अपनी माज़रतें,
انسان کو اس کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اس کے اعضاء اس کے اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن انسان اپنے نفس کی طرف کتنا ہی جھگڑا کرے، کتنی ہی دلیلیں دے لے، سب رد کر دی جائیں گی۔ لا تحرک بہ، نہ آپ حرکت دیجئے اس کے ساتھ، لسانک کا، اپنی زبان کو، لتعجل بہ، کہ اس میں جلدی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی سیکھنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو ان کے فارغ ہونے سے پہلے ان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تلاوت شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب فرشتہ وحی لے کر آئے تو پوری توجہ سے سنیں، اس وقت یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انا علینا جمعہ، یقیناً اس کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، وقرآنہ، اور اس کا پڑھانا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واضح فرمایا کہ آپ کے دل میں قرآن کے علم کے حصول کی جو حرص ہے، اس کے بھول جانے کا جو خوف ہے، تو آپ کے سینے میں وحی کو محفوظ کر دینا اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کی زبان سے اس قرآن کی وضاحت کروانے کی ہم ضمانت دیتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَهُ، تو جب ہم اس کو پڑھ چکے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ یعنی جب ہم آپ کے سامنے جبریل علیہ السلام سے اس وحی کی تلاوت کروائیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، تو آپ ان کی قرأت کی پیروی کریں، یعنی خوب غور سے سنیں، پھر جب وہ تلاوت مکمل کر لے تو ہماری بتائی ہوئی قرأت کے مطابق اس کو پڑھیں۔ ثم ان علینا، پھر یقیناً ہم ہی پر ہے، بیانہ، اس کا بیان کرنا، یعنی وحی کو سمجھنے میں جو مشکل ہوگی اس کے معنی کا بیان ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، یہ حفاظت کا بلند ترین درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے احکامات پر عمل کیا۔ اس کے بعد جب جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ خاموش رہتے اور پوری توجہ سے وحی کو سنتے، پھر جب وہ قرأت سے فارغ ہو جاتے تو آپ ان کے بتانے کے مطابق تلاوت کرتے۔ قرآن کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، ان کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو وضاحت ہوتی ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے الہام ہے، اور حدیث کو ماننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون، بلکہ تم پسند کرتے ہو، العاجلہ، جلدی ملنے والی کو۔ تمہاری غفلت اور اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کی وجہ یہ ہے کہ تم جلد حاصل ہونے والی لذتوں اور شہوتوں کے حصول میں مصروف رہتے ہو۔ قیامت کو نہ ماننے اور حق کی مخالفت کا بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی تم نے آخرت کے لیے عمل کرنا چھوڑ دیا، آخرت کی نعمتوں کے بارے میں تم نے غور ہی نہیں کیا، گویا تمہارا ان میں کوئی حصہ ہی نہیں، گویا تم ان کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اکثر لوگوں نے جلد ملنے والی دنیا کو اختیار کر لیا، مگر جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اسے بچا لیا۔ وجوہ یومئذ، بعض چہرے اس دن ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ترجیح دینے کی دعوت دی ہے کہ قیامت کے دن کئی چہرے حسین، بارونق اور خوبصورت ہوں گے، کیونکہ ان کی روحیں دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے نور سے چمکی ہوں گی۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، یعنی وہ اپنے مرتبے کے مطابق اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ کچھ لوگ ہر صبح و شام کریں گے، کچھ لوگ ہر جمعے ایک مرتبہ دیدار کریں گے۔ جب وہ اپنے رب کریم کے بے پناہ جمال والے چہرے کا دیدار کریں گے تو ساری لذتیں بھول جائیں گے جو انہیں حاصل ہوں گی۔ انہیں اس دیدار سے ایسی لذت ملے گی جس کا الفاظ میں اظہار ممکن نہیں۔ ان کے چہرے خوبصورت اور بارونق ہوں گے اور ان میں اضافہ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ وجوہ یومئذ، اور کچھ چہرے اس دن باسرہ، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ قیامت والے دن کچھ چہرے اداس، سہمے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ اس دن نافرمانوں کے چہروں کا رنگ فک ہو جائے گا، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ اب ایسی مصیبت آنے والی ہے جو ان کو توڑ کر رکھ دے گی۔ وہ جہنم میں جھونکے جانے کے انتظار میں ہوں گے۔ تظنوا، گمان کر رہے ہوں گے، ان یفعل بہا، کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا فاقرہ، کمر توڑ دینے والا معاملہ، یعنی جن کے چہرے بے رونق ہوں گے وہ یقین کر لیں گے کہ اب سخت مصیبت اور کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب پہنچ جائے گی حلق کو۔ اللہ تعالیٰ قریب المرگ شخص کے حالات بیان کر کے اپنے بندوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے گی، التراقی سے مراد وہ ہڈیاں ہیں جنہوں نے سینے کا احاطہ کر رکھا ہے، اس وقت کی تکلیف کا اندازہ مرنے والا ہی کرتا ہے۔ وکیلا من، اور کہا جائے گا کون ہے راک، دم کرنے والا، کیونکہ ان کی کوششیں اور امیدیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت وہ کوئی دم کرنے والا ڈھونڈتے ہیں، مگر جب قضاء و قدر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوذات سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کا دم کیا کرتے تھے. پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا تو ان کا دم پھر میں آپ پر کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیر لیتی تھی. پھر میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے. صحیح بخاری 5735. بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے دم میرے سامنے پیش کرو اور ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. صحیح مسلم 5732. وزنا اور وہ سمجھ لے گا انہ الفراق کہ یقیناً اب جدائی کا وقت ہے، یعنی جب روح کھینچ کر حلق میں آ کر اٹک جائے گی تو یقین آ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا اپنے گھر والوں سے، مال اور اولاد سے، کیونکہ موت کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے جدائی کا یقین آ جائے گا. والتفاتی اور لپٹ جائے گی الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی، یعنی تمام سختیاں جمع ہو کر لپٹ جائیں گی. معاملہ بہت بڑا اور مصیبت بہت سخت ہو جائے گی. خواہش ہوگی کہ بدن سے روح نکل جائے جو اس سے لپٹی ہوئی ہے، یعنی آخرت اور دنیا دونوں مل جاتے ہیں. دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی پہلی گھڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حسرت پر حسرت اور غم پر غم بڑھ جاتا ہے، مگر جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. یا خود شدت موت سے مرنے والے کی ٹانگ پر ٹانگ چڑھ جاتی ہے، یا ٹانگوں سے بھی جان نکل جاتی ہے اور ٹانگیں مرنے والے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہی وہ ٹانگیں تھیں جن سے کبھی وہ بھاگا بھاگا پھرتا تھا. یا کفن میں دونوں ٹانگیں ملا کر لپیٹ دی جاتی ہیں، یا دو کام جمع ہو جاتے ہیں کہ ادھر نہلا دھلا کر قبر میں اتار رہے ہیں اور ادھر فرشتے روح کو لے کر آسمان پر چڑھ رہے ہیں. الی ربی کا یومئذ، اس دن تیرے رب کی طرف المساک، روانگی ہے، یعنی اب رب ہی کے پاس جانا ہے. فرشتے روح کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو زمین میں لوٹا دو، میں نے مٹی سے اسے پیدا کیا، مٹی میں ہی لوٹاؤں گا اور دوسری بار پیدا کروں گا. فلا صدقہ، سو نہ اس نے سچ مانا، ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی. یعنی انسان جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکے گا، نہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی، نہ اس کے فرشتوں کی، نہ اس کی کتابوں کی، نہ اس کے رسولوں کی، اور نہ ہی آخرت کو مانا، نہ ہی اچھی بری تقدیر کو مانا، اور نہ اس نے اپنے رب کے لیے نماز پڑھی جو اس پر فرض تھی. ولیکن کذبا، بلکہ اس نے جھٹلایا، وتولا، اور منہ پھیرا، یعنی اللہ کی کتاب کی تصدیق نہیں کی اور اپنے اوپر عائد فرض نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے پیٹھ پھیر لی. ثم ذہب الی اہلہ، پھر اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا، یتمتع، اکڑتا ہوا، یعنی دنیا میں اس کا حصہ اتنا ہے کہ وہ اپنے رب سے بے خوف ہے، حق کو جھٹلانے پر دلیر ہے، نیک اعمال سے دور بھاگتا ہوا اکڑتا اتراتا اپنے گھر پہنچ جاتا تھا. اولا لکا، افسوس تجھ پر، فاولا، پھر افسوس، یعنی تیری زندگی، موت اور محرومی پر افسوس ہے، اترانے والے جھٹلانے والے کے لیے زبردست ڈراوا ہے. ثم اولا لکا، پھر افسوس تجھ پر، فاولا، پھر افسوس. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ ابو جہل سے فرمائے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں قرآن میں نازل فرما دیا. سنن نسائی 11638. ان آیات میں یہ احکام اور ان کی تکرار وارننگ اور ڈراوے کے لیے ہے. ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، ان یترکا، کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا، سدا، بیکار، یعنی کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے دنیا میں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، نہ اسے نیکی کا حکم دیا جائے گا، نہ برائی سے روکا جائے گا، اور آخرت میں اس کے اعمال کا حساب نہیں لیا جائے گا، نہ ثواب اور نہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور حکمت کے خلاف ہے. مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. الم یکن نطفۃ من منی، کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا، یمنا، جو گرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کی یاد دلائی ہے کہ انسان جو اپنے رب سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اکڑتا ہے اور اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتا، وہ غور تو کرے کہ حقیر پانی کا کمزور نطفہ ہی تو تھا جو ماں کے رحم میں ڈالا گیا، نہ اس میں زندگی تھی اور نہ کوئی حقیقت. ثم کان علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، فخلق، پھر اس نے پیدا کیا، فسوا، پھر درست بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نطفے کو اس نے علقہ، خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو کتنے مراحل سے گزار کر اس کی تخلیق کی، بے شکل کی بوٹی کو شکل بھی دی، اس کے وجود کو ہڈیوں کے ڈھانچوں پر سیدھا کھڑا کیا اور اسے شکل و صورت والا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور صحیح سالم انسان کی صورت میں اس کو دنیا میں بھیج دیا.
فجعل منہ الزوجین، پھر اس نے بنایا اس سے جوڑا، الذکر والانثیٰ، مرد اور عورت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کی صورت میں دنیا میں بھیجا تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ جاری رہے۔ الیس ذلک بقادر علی، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے، ان یحیی الموتیٰ، کہ مردوں کو زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے مثال کاریگری یعنی پانی کے ایک قطرے سے جیتا جاگتا چلتا پھرتا صحیح سالم انسان بنانے سے یہ دلیل دی ہے کہ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اسی انسان کو فنا کرے، پھر دوبارہ اپنے مقرر وقت پر پیدا فرما دے۔ جب اس نے ایک بے بنیاد چیز کو جیتا جاگتا انسان بنا دیا تو انسان کو فنا کر کے دوبارہ بنا دینا تو بہت ہی آسان ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ قیامہ ختم کرتے تو پڑھتے سبحانک و بلا۔ ابن کثیر۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ القیامہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائیں، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔